تم لوگ مرنے والے ہو. کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ جیے گا نہیں. مرنے کے بعد یا تو اٹرنل ہیل ہے یا اٹرنل پیراڈائز, کیونکہ موت بہت قریب ہے, قیامت بہت قریب ہے. ہمارے اوپر ایک اور فورس ہے, ایک اور ہستی ہے, یعنی خدا, جو آگے تک کو دیکھتا ہے. پرمود مہاجن نے 1000 کروڑ کا امپائر کھڑا کیا اور گولی مار دی گئی, مال کا ڈھیر کر لیا اور آخر میں چلے گئے کہاں؟ قبر میں چلے گئے. اور یہ جو پریزنٹ ورلڈ ہے, اس میں کچھ بھی کرو ہیپینس نہیں مل سکتی تم کو, کچھ بھی کرو تم کو پھر ٹینشن باقی رہے گا تمہارا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا کہ وہ کہے گا مجھے تو کبھی کوئی مصیبت پڑی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی اس میٹنگ کے لیے جو فرائیڈے کو ہو رہی ہے, آپ جانتے ہیں کہ فرائیڈے کی میٹنگ خاص طور پر سی پی ایس کی ٹیم کے ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس مشن میں ڈیڈیکیٹ کیا ہے, یعنی ان کی تربیت کے لیے. تو جمعہ کے اس میٹنگ میں جو نسبتاً بہت مختصر ہوتی ہے, وہ اتوار کی میٹنگ کے مقابلے میں اس کی نیچر الگ ہے. اتوار کی جو سنڈے کلاس جو ہوتی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعوتی کلاس ہے, لیکن جمعہ کی جو کلاس ہے یہ ہے تربیتی کلاس. تو اسی کے لحاظ سے ہم جمعہ کے دن بعض سبجیکٹ کو لیتے ہیں. آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سی پی ایس کی ٹیم جو دعوتی ٹیم ہے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اور اس کو لائف ٹائم کے لیے کیا پلیج لینا ہے ڈائریکٹ خدا سے, کسی آرگنائزیشن سے نہیں, کسی فرد سے نہیں. تو آج کی اس میٹنگ کو میں شروع کرنا چاہوں گا. ہماری ٹیم کے 2 ممبرس ہیں, مسٹر رجت الملہوترا اور مسٹر نودیپ. تو ان کے ڈریم سے. تو سب سے پہلے میں رجت ملہوترا سے کہوں گا کہ اپنا ڈریم جو ہے, جو شاید ان کے بھائی کا ڈریم ہے, اس کو بیان کریں. Today I would like to narrate the dreams that my brother and my sister-in-law had a few days back. My brother lives in Singapore. He's working there. So he told me that Rachna, who is his wife, she had a dream where she saw that her little daughter uh, fell down and her face was totally covered in blood. And slowly, that blood covered her clothes as well. So they tried to, stop that flow of blood with a towel. And the towel also, got soaked in blood. Now, 3 days later, this dream actually came true as she was playing around and she fell. And there was a deep wound that appeared on her above her eye. So they got scared and they tried to stop the flow of the blood.
and soon they realized that the entire face and her clothes were totally covered with blood. They took a towel and they tried to stop the wound because it was very deep, but they couldn't do it, and even the towel was totally soaked in blood. So they got scared and they rushed to a nearby hospital, where the doctor took about 30 minutes to stop the wound. So this dream was a true dream. After this dream which came to Rachna, my brother had two more dreams, and I was talking to him, and he told me that, Rajat, I had a good dream and a bad dream. So I asked him to narrate both these two dreams. So he wrote and he sent a mail to me, which I would like to read out to all of you. He wrote, good dream was that you and Molana and some more people whose faces I don't recognize were all greeted by angels at the gate of heaven. And the angels are all delighted to see you all. And they said, we have been waiting for you all for a long, long time. You are welcome and escorted into the gates with a lot of fanfare, and I am not with you all in the queue. This was a good dream which he wrote. Uh, in the second dream, he wrote that I am in a big crowd and I am not sure where we are heading, towards heaven or hell. And I have a strange number in color green reflecting on my body. And I ask people what this is and why they don't have that color. And they said that people who have a reflective color are doubtful cases. People like me will always make it to the gate but are always returned back. And I start crying. The angels then turn around and tell me I should have cried earlier. Now is the judgment day and I have to pay for my sins. When I got up, I was all petrified and sweating. So I told these two dreams, all these dreams to Molana. Molana will now, tell you the meaning of these dreams. Thank you. This is a dream which I had on the night of 26th of May, early 27th morning. Usually I don't remember my dreams, but this dream I was quite aware of when I got up. It says that I was in the dream. I saw myself to be very unwell, lying on my bed at home. Nagma, Apa, Dr. Saab, Rajat, Molana, and one more person, which I don't remember who, is in the room along with me. Molana is holding my hand and doing dua and telling me not to worry. Suddenly, I am not conscious of what is happening around me, and I am passing through a dark tunnel with a very bright and soothing light at the end of the tunnel. And I am going towards it. When I reach the light, I see a person with his back towards me sitting on a royal chair, and the light coming from the place which he is facing. I ask, who is this? Suddenly, the man turns around and I see it is Molana, who again holds my hand and says, I have told you not to worry. Come, let's go. Nothing is going to happen. There is a lot to be done. All of a sudden, I open my eyes and I find Molana again holding my hand. I'm in my room and Molana is again holding my hand, and I'm all right. I'm absolutely all right. Nothing has happened to me. I get up and do my work as usual. So this is the dream which I had on 27th, and now Molana is going to narrate what it means. ये ड्रीम जो आपने सुने दो साहबान के जो हमारी टीम के मेंबर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ड्रीम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा लेसन है उसमें हमारे लिए। देखिए, वो ड्रीम जिसमें कि रचना की बच्ची अपनी बच्ची के लिए रचना ड्रीम में देखती हैं कि वो गिर पड़ी है और खून से तरबतर है, ये ड्रीम देखती हैं। और उसके 3 दिन के बाद ठीक वही
ہو جاتا ہے ویسے ہی کہ ویسے ہی. دیکھیے یہ ڈریم جو ہے اس بات کا کلیئر پروف ہے کہ ہمارے اوپر ایک اور فورس ہے، ایک اور ہستی ہے، یعنی خدا، جو آگے تک کو دیکھتا ہے. آپ سوچئے کہ 3 دن کے بعد جو بات واقع بننے والی ہے اس کو 3 دن پہلے ٹھیک اسی طرح ڈریم میں دیکھنا، تو کس نے دکھایا؟ یہ دکھایا خدا نے. خدا نے یہ ڈریم دکھا کر بتایا کہ یہاں تمہارے سوا بھی ایک سپر پاور ہے، تمہارے اوپر بھی ایک بڑی طاقت ہے جو ماضی، جو پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر سب کو جانتی ہے، حالات سب کے سب، ساری یونیورس اس کے کنٹرول میں ہے. تو ایک سپیریئر ہستی کا ہمارے اوپر ہونا، جس کو ہم خدا کہتے ہیں، اس کا ایک کلیئر پروف ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان فیوچر کی بات کو اس طرح پہلے سے دیکھ نہیں سکتا، امپاسبل ہے. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر رجت کے بھائی نے جن لوگوں کو دیکھا پیراڈائز کی طرف جاتے ہوئے، تو میری دعا ہے کہ وہ ہماری سی پی ایس کی ٹیم کے افراد ہوں. مجھے ایسا گمان ہے، ایسا میں ہوپ رکھتا ہوں خدا سے کہ سی پی ایس کی ٹیم کو وہ پیراڈائز میں داخل کرے گا. لیکن اسی میں ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اس میں گیٹ پر پہنچ کر لوٹا دیا جاتا ہے. یہ کسی ایک انسان کی بات نہیں بلکہ سبھی کی بات ہے. کیونکہ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ ڈے آف دی ججمنٹ جو ہوگا تو اینجل کچھ لوگوں کو پکڑ کر ہیل کی طرف لے آ رہے ہوں گے، تو پرافٹ کہیں گے کہ یہ تو میرے کمپینین ہیں. پرافٹ کے جو کمپینین تھے 1,25,000، اس میں سے وہ ہوں گے. تو اینجل کہیں گے کہ آپ کے بعد، یعنی آپ کے ڈیتھ کے بعد یہ ہٹ گئے راستے سے، انہوں نے بدل ڈالا، جو پلیج دیا تھا اس پلیس سے ہٹ گئے یہ. تو پرافٹ کہیں گے کہ سوقن سوقن، وہ دور ہو. تو پرافٹ کے جو کمپینین تھے ان کے لیے بھی یہ رسک ہے کہ اگر وہ راستے سے ہٹیں تو کمپینین ہوئے بھی وہ ہیل میں ڈال دیے جائیں گے. تو یہ ایک وارننگ ہے ہم سب کے لیے. ایک طرف تو گڈ ٹائڈنگ ہے کہ انشاءاللہ خدا ہمارے لیے پیراڈائز کا فیصلہ فرمائے گا، اور دوسری طرف اس میں یہ بھی ایک وارننگ ہے کہ پیراڈائز کسی کا رائٹ نہیں ہے. جسے آپ ایک گھر خریدیں، رجسٹری کروا لیں اپنے نام سے، سارے پیپرز کو پورا کر لیں تو آپ کا اس پر رائٹ ہو جاتا ہے. لیکن پیراڈائز کے اوپر کسی کا رائٹ نہیں ہے. پرافٹ نے خود اپنے بارے میں کہا، واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. خدا کی قسم
میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا، اگرچہ میں خدا کا پرافٹ ہوں، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ؟ دیکھیے، ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ بلیور یا مومن دو سوچ کے بیچ میں ہوتا ہے۔ ایک طرف جب وہ دیکھتا ہے کہ جو خدا کی کتاب میں لکھا ہے، جو پرافٹ نے بتایا ہے، تو میں اس کو بدلے بغیر ٹھیک ٹھیک میں نے اس کو مانا اور اس کو فالو کیا۔ میں نے کوئی ڈس آنیسٹی نہیں کی، ایسا میں نے نہیں کیا کہ ایک بات کو میں سچ جانوں اور پھر میں اس کو نہ کروں۔ تو ایک طرف وہ اپنی آنیسٹی کو دیکھتا ہے، تو خدا سے وہ ہوپ فل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ سوچ بنتی ہے کہ جب میں نے پوری آنیسٹی کے ساتھ خدا کے ورڈ کو لیا، خدا کے پرافٹ کی باتوں کو مانا، تو اپنی اس آنیسٹی کی بنا پر اس کے اندر ایک کنوکشن آتا ہے۔ اس کنوکشن کے بنا پر یہ سوچ اس کے اندر آتی ہے کہ خدا انشاءاللہ مجھے پیراڈائز میں داخل کرے گا۔ لیکن چونکہ پیراڈائز کسی کا رائٹ نہیں ہے، دیکھیے پیراڈائز اتنی زیادہ بڑی چیز ہے، اتنی زیادہ بڑی چیز ہے کہ کسی کا عمل، کسی کی سیکریفائس اس کی پرائس نہیں بن سکتا۔ جس طرح سے گھر ہماری جیب میں اس کی پرائس ہوتی ہے تو ہم گھر خرید لیتے ہیں، تو پیراڈائز اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی اس کی پرائس دے نہیں سکتا ہے۔ ہم نے کچھ بھی سیکریفائس کی ہو، وہ پیراڈائز کی پرائس نہیں بن سکتی۔ اس لیے ایک طرف مومن کو یہ کنوکشن ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسری طرف اس کو یہ بھی احساس رہتا ہے کہ میرے پاس تو پرائس ہے نہیں پیراڈائز کی دینے کے لیے، یہ تو پوری طرح خدا کی بلیسنگ ہے، وہ چیز جس کی پرائس میں نہ دے سکتا ہوں وہ مجھے ملے تو وہ خدا کی بلیسنگ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ میں نے اس کو خریدا ہو، خرید کر پایا ہو۔ تو یہ دوسرا آسپیکٹ جو ہے اس کو ہمیشہ ڈاؤٹ میں رکھتا ہے۔ تو کنوکشن اور ڈاؤٹ دو کے بیچ میں جیتا ہے بلیور، مومن۔ ہوپ اور فیئر، الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان فیئر اور ہوپ کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف اس کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے جس چیز کو خدا کی بات سمجھی اس کو میں نے آنیسٹی پکڑ لیا، آنیسٹی کے ساتھ پکڑ لیا، خدا کے ساتھ میں نے ڈس آنیسٹی نہیں کی۔ خدا کے بارے میں ہپوکریسی نہیں کی میں نے، خدا کے بارے میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں بنا۔ تو یہ چیز اس کے اندر ہوپ لاتی ہے۔ لیکن جب دوسرا آسپیکٹ آتا ہے سامنے کہ پیراڈائز تو اتنی بڑی چیز ہے
کہ سارے انسانوں کی سیکریفائس بھی اس کی پرائس نہیں بن سکتی، تو پھر بھی یہ خدا کے اوپر ہے کہ وہ کس کو پیراڈائز دے کس کو نہ دے. یہ دوسرا آسپیکٹ اس کو فیئر میں رکھتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو گویا کے پیراڈائز کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس پہلو سے خوب سوچیں، اور جو ڈریم آیا مسٹر نودیپ کو، اس میں مجھے دو باتیں دکھائی پڑتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس ٹیم کے ساتھ جو جڑے گا، اس مشن میں جو ساتھ دے گا اس مشن کا، تو ضرور خدا اس کا ساتھ دے گا. جیسا کہ قرآن میں ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو خدا کی ہیلپ کرے گا تو خدا ضرور اس کی ہیلپ کرے گا. تو سی پی ایس کی جو ٹیم ہے یہ خدا کی ہیلپ کے لیے بنی ہے، یعنی دعوی ورک کے لیے. قرآن میں دعوی ورک کو خدا کی ہیلپ بتایا گیا ہے. تو چونکہ ہم اور آپ خدا کی ہیلپ کے لیے جڑے ہیں اس مشن میں، تو قرآن کے اس ایشورنس کے مطابق ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا ضرور ہماری مدد کرے گا. دوسری طرف جو انہوں نے دیکھا کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، دوسری طرف تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں آپ کے آگے جانے والا بنوں. شاید ہم سب ایک ساتھ نہ جائیں، میں آپ کے آگے جانے والا بنوں. لیکن اس ڈریم میں اس بات کی بھی گڈ ٹائڈنگ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں. میں اور آپ اب دوسرے سے الگ نہیں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایک انجام کو مقدر کر چکا ہے انشاءاللہ، اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ انجام پیراڈائز ہوگا. کوئی آگے جائے کوئی پیچھے جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ لوگ ہر ایک اپنے دل میں خدا سے یہ پلیج لے، کسی انسان سے نہیں، کسی ٹیم سے نہیں، بلکہ خدا سے پلیج لے کہ خدایا جس سچائی کو تو نے میرے اوپر کھولا ہے، اب میں کبھی اس سچائی سے ہٹنے والا نہیں. خدا سے آپ اپنی تنہائیوں میں اپنے دل کی زبان سے یہ کہیں کہ خدایا جو سچائی تو نے کھولی ہے میرے اوپر، میں اب اس سے کبھی ہٹنے والا نہیں ہوں. اور پھر آپ کبھی اس سے نہ ہٹیں.
یہ آپ کو پلیج لینا ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں ہیں پرافٹ کے بارے میں. ایک آیت یہ ہے کہ پرافٹ کو ایڈریس کرتے ہوئے خدا نے کہا قرآن کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی یہ کتاب جو بھیجی گئی ہے اس لیے بھیجی گئی ہے کہ تم اس کو مکہ والوں کو اور مکہ کے ایڈجسنٹ جو ایریاز ہیں، جیسے ملے ہوئے علاقے ہیں، وہاں تک پہنچا دو. دوسری آیت یہ ہے کہ یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران میں ہے، یعنی چیپٹر نمبر 3 میں، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 92. اور دوسری آیت جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے الفرقان چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 1. اس میں فرمایا کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، یعنی یہ قرآن جو بھیجا گیا پرافٹ کے پاس اس لیے کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ وہ سارے ہی دنیا والوں کے لیے نذیر بنے. نذیر کا مطلب ہوتا ہے وارن کرنے والا، بتانے والا، آگاہ کرنے والا. میں نے ان دونوں آیتوں پر بہت سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ جو دوسری آیت ہے کہ سارے عالم کے لیے وہ آگاہ کرنے والا بنے، تو یہ 7 سینچری میں ہو نہیں سکتا تھا. کیوں؟ پورے گلوب میں بسنے والے لوگوں تک سچائی کا پیغام پہنچانا، اس کے لیے ماڈرن کمیونیکیشن چاہیے تھا. اور ماڈرن کمیونیکیشن ابھی 200-300 سال کے اندر ہوا ہے. اس وقت تو کمیونیکیشن کے یہ ذرائع تھے نہیں. تو 7 سینچری میں وہی بات ہو سکتی تھی جو پہلی آیت میں کہی گئی ہے کہ تم مکہ والوں کو اور اس کے ملے ہوئے ایریاز جو ہیں ان کو آگاہ کر دو. لیکن جو دوسرا فیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 فیز ہیں پروفیٹک مشن کے. پہلے فیز میں پرافٹ اور آپ کے کمپینین نے یہ کیا کہ اس ایریا میں جس کو عرب لینڈ کہتے ہیں اس کو سچائی کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا، پرسن ٹو پرسن کنٹیکٹ کے ذریعے یا اور جس طریقے سے. لیکن دوسری جو آیت ہے وہ سیکنڈ فیز کو بتاتی ہے جو بعد کے زمانے میں اپنی تکمیل کو پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام تو ڈائریکٹ طور پر اس زمانے میں ہو گیا 7 سینچری میں. دوسرے فیز کا جو کام ہے وہ پروسیس کے روپ میں ہسٹری میں جاری ہوا. یہ بھی چل رہا ہے. تو پہلے فیز کا کام یعنی عرب کو یا عرب کے آس پاس کے لوگوں کو سچائی سے آگاہ کر دینا، یہ تو پرافٹ اور آپ کے کمپینین کے زمانے ہی میں ہو گیا. اس ایریا میں جس کو آپ عرب لینڈ کہتے ہیں. لیکن جو سارے ہی عالم، سارے گلوب پر بسنے والے لوگوں تک جو کام ہونا تھا وہ پروسیس کے روپ میں جاری ہوا. اس پروسیس کلمینیشن ہے یہ پیریڈ جب کہ ہمارے پاس ماڈرن کمیونیکیشن آ چکا ہے.
تو میری اپنی سوچ یا میری اسٹڈی کہتی ہے کہ پہلا کام جو ہے وہ کیا اصحاب رسول نے، کمپینینس آف دا پرافٹ، پہلے فیز والا کام کیا اصحاب رسول نے، اور دوسرے فیز والا کام انجام دیں گے اخوان رسول، کیونکہ اخوان رسول کے زمانے ہی میں کمیونیکیشن کا ایج آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کو ایج آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. تو ایج آف کمیونیکیشن ہی میں وہ واقعہ ہونے والا تھا جس کو سارے دنیا والوں تک آگاہ کرنا کہا گیا ہے. دیکھیے، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. آپ اسلامی لٹریچر پڑھیں جو بات کو بنا عباسد پیریڈ سے لے کر اب تک 1000 سال میں، تو آپ دیکھیے تو دعوت کا کانسیپٹ ہی غائب ہو گیا ہے. پرافٹ کے زمانے میں یہ تھا کہ مسلمان دائی تھے اور دوسرے لوگوں کو مدعو سمجھتے تھے. یہ ورڈ اگرچہ یوز نہیں ہوا ہے قرآن میں، دائی اور مدعو، لیکن پریکٹیکل طور پر یہی تھا. لیکن بعد کو جو لٹریچر بنا 1000 برس میں، ان سب سے دائی اور مدعو کا ورڈ حذف ہو گیا. یعنی اس کے مطابق دنیا تھی دار الدعوہ، لینڈ آف دعوہ. لیکن آپ تعجب کریں گے کہ اس پوری 1000 سال میں کوئی ایک بھی بک ایسی نہیں لکھی گئی جس میں بتایا گیا ہو کہ ساری دنیا مسلمان کے لیے دار الدعوہ ہے. اس کے بجائے بتایا گیا کہ دار الکفر ہے، دار الحرب ہے، یہ سب بتایا گیا. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ ابھی حال میں ہمارے مشن کو، یعنی کچھ لوگ جو ہمارے مشن کے خلاف ہیں، انہوں نے ایسے آرٹیکل چھاپے، بلکہ کتابیں چھاپی بتانے کے لیے کہ دار الدعوہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہم نے نہیں دیا ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، یہ انڈیا میں اور عرب کنٹریز میں. انہوں نے کچھ بکس کے ریفرنسز دیے. میں نے ان لوگوں سے کرسپونڈنس کیا، ان سارے لوگوں سے. وہ بکس کو حاصل کر کے پڑھا اور کرسپونڈنس کیا ان سے، کہ بتایا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، بیس لیس بات کہہ رہے ہیں. جن کتابوں کے آپ نے نام لیے ہیں اس میں کہیں بھی دار الدعوہ کا ورڈ یوز نہیں ہوا، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آخر کار انہیں ماننا پڑا کہ انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. یعنی کسی ایک کتاب سے یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے، پروو نہیں کر سکے کہ اس میں پوری دنیا کو دار الدعوہ کہا گیا ہو. تو آپ سوچئے کہ جب دار الدعوہ کا ورڈ ہی حذف ہو گیا ہو مسلم سائیکی سے، دعوی ورک کیسے ہوگا؟ جب لوگ سمجھتے ہوں کہ دنیا جو ہے وہ دار الکفر ہے، دنیا جو ہے وہ دار الحرب ہے، تو دعوتی کام کیسے کریں گے اس کے اوپر؟ تو اللہ کے فضل سے ہمارے مشن جو ہے، اس مشن نے پہلی بار ہسٹری میں، 1000 سال کی ہسٹری میں، اس کانسیپٹ کو زندہ کیا کہ ساری دنیا مسلمان کے لیے دار الدعوہ ہے. مسلمان دائی ہیں، دوسرے لوگ مدعو ہیں. دار الدعوہ یعنی لینڈ آف دعوہ. یہ لوگ کوئی ایک بھی ریفرنس نہیں دے سکے. کئی مہینے سے میں کرسپونڈنس کر رہا تھا، ابھی وہ چل رہی ہے کرسپونڈنس، وقت تقریباً ختم ہو گئی ہے. کوئی ایک بک، کوئی ایک رائٹر وہ نہیں پیش کر سکے جنہوں نے یہ بتایا ہو کہ پوری دنیا مسلمان کے لیے دار الدعوہ ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہمارے مشن ہی نے پہلی بار یہ بات کہی ہے کہ ہم دائی ہیں، دوسرے لوگ مدعو ہیں. پوری دنیا ہمارے لیے دار الدعوہ ہے، لینڈ آف دعوہ. نہ دار الکفر ہے، نہ دار الحرب ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے اس مشن کے ذریعے اس کانسیپٹ کو زندہ کیا کہ ہم دائی ہیں، دوسرے لوگ مدعو ہیں، دنیا دار الدعوہ ہے. دعوی ورک مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہاں پر میں عرض کروں گا کہ اصل میں ہوا کیا، عباسد پیریڈ سے ایک چینج آیا. دیکھیے ہر مذہب میں یہ چینج آتا ہے.
مذہب جب شروع ہوتا ہے تو وہ ایک آئیڈیالوجی ہوتا ہے، بعد کو وہ ایک ایک قوم کا کلچر بن جاتا ہے۔ کلچر جب کلچر بن جاتا ہے تو دوسرے انسان اس کا کنسرن نہیں ہوتے، اپنے لوگ کنسرن ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کا سول کنسرن خود مسلمان بن گئے، سول کنسرن۔ چنانچہ ملی ورک، کمیونٹی ورک، یہی سب چلنے لگا۔ اس پورے 1000 سال میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کی ساری میرے جاننے کے مطابق وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب مسلم اورینٹڈ تھی، مسلم اورینٹڈ۔ انسان اورینٹڈ بک شاید کوئی ایک بھی نہیں لکھی گئی۔ ہمارے مشن نے پہلی بار ایسا کیا ہے کہ انسان اورینٹڈ تھنکنگ کو زندہ کیا، دعویٰ اورینٹڈ تھنکنگ کو زندہ کیا، ایسی کتابیں تیار کی جس میں انسان کو خطاب کیا گیا ہو، جیسا کہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کو آپ پڑھیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ خدا انسان کو ایڈریس کر رہا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ پورا قرآن میں لگتا ہے کہ انسان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، لیکن بعد کے زمانے میں چونکہ مسلمان ایک بہت بڑی کمیونٹی بن چکے تھے، ان کا امپائر قائم ہو گیا تھا، ان کے انٹرسٹ قائم ہو چکے تھے، تو جب کوئی قوم اتنی بڑی کمیونٹی بن جائے، اس کے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک انٹرسٹ قائم ہو جائیں، تو پھر ان کی سوچ جو ہے وہ انٹروورٹ بن جاتے ہیں، ایکسٹروورٹ نہیں رہتے وہ۔ تو جب مسلمانوں کا کنسرن مسلم بن گئے، انسان رہے نہیں، تو دعوت کیسے ہوگی؟ آپ اسلام کا اسٹڈی کریں تو جتنی بھی ٹیچنگ اسلام کی ہیں، ایک ہی ایسا ہے جو انسان اورینٹڈ ہے، باقی سب مسلم اورینٹڈ ہے۔ مطلب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب ساری چیزیں مسلم اورینٹڈ ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں۔ دعوت اللہ یا دعویٰ ورک جو ہے وہی ایک ٹیچنگ ایسی ہے جو عام انسان کے لیے ہے، اسی لیے وہ حذف ہو گیا۔ آپ دیکھیں ساری سرگرمیاں مسلمانوں میں زندہ ہیں، نماز خوب پڑھی جا رہی ہے، روزے خوب رکھے جا رہے ہیں، حج خوب کیا جا رہا ہے دھوم کے ساتھ، زکوٰۃ بھی نکالی جا رہی ہے، مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، انسٹیٹیوشنس ہیں، قرآن چھپ رہا ہے، حدیث چھپ رہی ہے، اسلامک بکس چھپ رہی ہیں۔ یعنی ساری سرگرمیاں جو کمیونٹی کی سرگرمیاں تھیں وہ چل رہی ہیں۔ ایک ہی سرگرمی نہیں ہے، ایک ہی ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ دعویٰ، کیونکہ دعویٰ ورک وہ ہے جو اس کا تعلق عام انسان سے ہے، لارجر ہیومینٹی سے ہے۔ ہمارے یہاں ایسی جماعتیں بنی ہیں جن میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے اکرام مسلم، لیکن اکرام انسان کسی بھی جماعت میں نہیں۔ کیا پوری سوچ مسلم اورینٹڈ ہے، ساری ایکٹیویٹیز مسلم اورینٹڈ ہیں، کیونکہ ایک ہی تعلیم ایسی تھی جو انسان اورینٹڈ تھی۔ چونکہ انسان مسلمانوں کا کنسرن نہیں رہا تھا بعد کے زمانے میں، اس لیے دعویٰ ورک جو ہے وہ ختم ہو گیا، وہ کانسیپٹ ہی نکل گیا لوگوں کے زبانوں سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا، اسلام جب شروع ہوا تو وہ لوگوں کے لیے ایک اسٹرینج چیز تھی، اسٹرینج، اجنبی، اب پھر وہ اجنبی ہو جائے گا۔ اس پر سوچ کرتے ہوئے میں نے سمجھا ہے کہ اسلام کی کیا چیز اسٹرینج ہوگی؟ دعویٰ، کیونکہ سب چیزیں تو ہو رہی ہیں، باقی چیزیں تو خوب دھوم سے ہو رہی ہیں، جو چیز اسٹرینج بن جائے گی وہ ہوگا دعویٰ ورک، وہی آج اسٹرینج ہو گیا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں، جو ہماری ٹیم ہے، وہ اسی اسٹرینج ہو جانے والے دین کو زندہ کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ آپ اپنے رول کو سمجھیے، اس کی جو ریوارڈ ملے گا اس کو سمجھیے، اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ میں جڑ جائیے۔ زندگی کا ایک بھی مومنٹ، اس میں ایک بھی لمحہ
کسی اور کام میں نہ لگائیے. میری یہ دعا ہے کہ آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، سیکریفائس کے ساتھ اس مشن میں لگیں، اور سوا ضروری جو آپ کی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں ان کو چھوڑ کر کسی بھی دوسرے کام میں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہ کریں، کیونکہ موت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے. بہت جلد ہم خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے سامنے ہم کو کھڑا کیا جائے انجیل کے ذریعے، ہم خود اپنے آپ کو خدا کے سامنے کھڑا کر دیں. جو کچھ بیتے گا اس وقت جب کہ انجیل آپ کو لے جائیں خدا کے سامنے، وہ سب کچھ بیت جائے آج ہی آپ کے پاس، آپ ہی کی زندگی، آج ہی آپ کی زندگی میں. یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سوچ دے، اس سوچ پر قائم رکھے، اور پیراڈائز کے راستے سے ہٹنے نہ دے. جیسا کہ ایک ڈریم میں آپ نے دیکھا، گیٹ پر پہنچ کر کے وہاں انجل نے لوٹا دیا کہ وہ کام جو تم کو دنیا میں کرنا تھا یہاں نہیں کر سکتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Maulana, you mentioned about this hadith where some of the companions will be returned by the angels, and when Prophet asked that why they are being returned, he will be told that they had returned from their pledge. My question to you is that how do we develop a self-checking system so as to know that we are on the right path to paradise, and that we have also not inadvertently deviated from our path? Please tell us. دیکھیے، ایک بہت بڑے اسکالر تھے مولانا سید سلیمان ندوی، بہت ہی ویل نون اسکالر ہیں وہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ خدا نے ہر انسان کے اندر اپنا ایک نمائندہ رکھ دیا ہے، ریپریزنٹیٹیو. وہ کون ہے؟ وہ کانشنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ہم انٹراسپیکشن کریں اور اپنے کانشنس سے پوچھتے رہیں جو خدا کی طرف سے بولتا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ہر دن شام کو ہم انٹراسپیکشن کریں جب ہم بیڈ پر جاتے ہیں سونے کے لیے، کم سے کم ایک بار، ورنہ سارے دن کرتے رہیں تو اور بھی اچھا ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ایک حدیث سنائی تھی، اس میں 4 باتیں تھیں. اس میں سے ایک یہ تھی کہ ساعتن یحاسب فیہا نفسہ، یعنی ہر 24 گھنٹے کے اندر ایک گھڑی ایسی ہونی چاہیے جب کہ آدمی اپنا محاسبہ کر رہا ہو. محاسبہ کے معنی ہوتے ہیں انٹراسپیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک ہی طریقہ ہے، اور پاسبل ہو تو ہر ایک کو ڈائری رکھنا چاہیے اپنے محاسبہ کی، محاسبہ ڈائری. ایک ڈائری ہم رکھتے ہیں، یعنی دعوتی ڈائری. ایک محاسبہ ڈائری بھی ہو کہ آج میں نے کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا. آج میں نے جب اپنے آپ کو چیک کیا تو اپنے آپ کہاں پایا. آپ میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر انسپیکٹر بن جانا چاہیے. دیکھیے، کوئی سیدھی سادی بات نہیں ہے، کیونکہ معاملہ پیراڈائز کا ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ کے ساتھ وہ ہوا جو ڈریم میں ایک صاحب کو گیٹ پر پہنچ کر لوٹا دیا گیا، پیراڈائز کے گیٹ پر پہنچ کر انہیں لوٹا دیا گیا، اور وہ رونے لگے تو اینجل نے کہا کہ یہاں کیا روتے ہو؟ رونے کی جگہ تو وہ تھی جو اس کو چھوڑ کر تم آئے ہو. جہاں رونا تھا وہاں تو روئے نہیں، اب پیراڈائز کے گیٹ پر روتے ہو. اس سے تمہارے لیے پیراڈائز کا گیٹ نہیں کھلے گا. تو
تو یہ ہمارا، ہم میں سے ہر ایک کا، ہم میں سے کسی کو بھی جھوٹے بھرم میں نہیں رہنا چاہیے. کوئی بھی جھوٹا بھرم ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. تو ہر ایک یہ کرے کہ اب اپنا محاسبہ کرے، یعنی اپنا انٹراسپیکشن کرے، اپنے اندر جھانک کر دیکھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو انیمی کی نظر سے دیکھیے. اگر آپ کو پیراڈائز میں جانا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کو اپنے آپ کو انیمی کی نظر سے دیکھنا پڑے گا، فرینڈ کی نظر سے نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو فرینڈ کی نظر سے دیکھتے ہیں. مثلا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو آئینہ آپ کو جیسا دکھا رہا ہے ویسے آپ نے سمجھ لیا کہ میں ویسے ہی ہوں. یہ بہت بڑی بھول ہے. آئینہ آپ کو ویسا نہیں دکھا رہا ہے جیسے کہ آپ ہیں، وہ تو آپ کا انٹراسپیکشن دکھائے گا کہ آپ کیسے ہیں. اسی طرح سے ہر آدمی کا فرینڈ سرکل ہوتا ہے. اکثر لوگ فرینڈ کی بات بتائیں، فرینڈ میرے فرینڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جھوٹے فرینڈ ہیں. فرینڈ کون بنتا ہے؟ جو آپ کے پریز کرے. پریز کرنے والوں کو لوگ فرینڈ سمجھ لیتے ہیں. تو فرینڈ کی زبان سے اپنے آپ کو نہ سمجھیے، آئینہ جیسا دکھائے آپ کو ویسا اپنے کو نہ سمجھیے. اپنے آپ کو انیمی کی نظر سے جانچیے، تب آپ پیراڈائز کے راستے پر چلیں گے اور انشاءاللہ پیراڈائز کا گیٹ آپ کے لیے کھولا جائے گا. Maulana, you said a short while ago that dishonest people will not go to paradise. I want to know what is dishonesty to God. دیکھیے، ڈس آنیسٹی نام ہے ڈپلیسٹی کا. یعنی آپ کا دل، میرا دل جس بات کو سچ مانے، جس بات کے سچ ہونے پر میں یقین کروں، تو میں اس پر نہ چل کر کے، اس پر نہ چلوں اور پھر بھی یہ ظاہر کروں کہ میں تو اسی پر چل رہا ہوں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یعنی دو طرح کے کیس ہوتے ہیں. ایک یہ کہ خدا کے بک کو پڑھ کر یا خدا کے پرافٹ کو پڑھ کر میں نے جو بات جانی اس کو میں نے پکڑ لیا، جو میں نے جانا اس پر میں ویسے ہی کرنے والا بن گیا. ایک کیس یہ ہے. ایک کیس یہ ہے کہ جو میں نے جانا اس پر میں پوری طریقے سے کرنے والا تو نہ بن سکا، لیکن ریپینٹنس میرے اندر رہا. میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا کہ میرے اندر کمیاں ہیں. اپنے بارے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ آئی واز رانگ، آئی ایم رانگ. یہ بھی ایسے لوگ بھی خدا کے ہاں انشاءاللہ بخشے جائیں گے. وہ آدمی کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا کہ دل سے تو سمجھتا ہو کہ میں سچائی پر نہیں ہوں، زبان سے اپنے کو سچ ہونے کا دعویٰ کرے، کلیم کرے، جس کو کہتے ہیں ہپوکریٹ. ہپوکریٹ قسم کے لوگ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ ہپوکریٹ لوگ ہیل کے سب سے خراب درجے میں ہوں گے. تو جہاں تک میں نے سمجھا ہے قرآن سے کہ 3 گروپ ہیں. ایک گروپ وہ کہ جس نے جتنا جانا اس پر اس نے عمل کیا. تیسرا گروپ وہ ہے کہ جس نے جتنا جانا اس پر وہ عمل نہ کر سکا، لیکن دل سے اس نے مانا کہ میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، منہ سے بولا وہ کہ میں غلط ہوں.
اور خدا سے دعا کرتا رہا، اور خدا سے دعا کرتا رہا، یعنی اپنے کو چھپایا نہیں، اور خدا سے دعا بھی کرتا رہا، اس کی بھی انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ لیکن تیسرے قسم کے لوگ کہ وہ جانے کہ سچائی یہ ہے، پھر بھی اس کو فالو نہ کریں، اور زبان سے یہ کہیں کہ ہم تو، اس زبان سے جھوٹا جسٹیفیکیشن دیتے رہیں، جھوٹے طریقے سے اس کو پیچ اپ کرتے رہیں، جھوٹے طریقے سے اپنے کو یعنی رائٹ پرسن بتانے کی کوشش کرتے رہیں، جس کو ہپوکریٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہپوکریٹ کے لیے خدا کے یہاں معافی نہیں ہے۔ Hindus generally ask why human beings suffer. According to their religious belief, they suffer because of their deeds in the last birth, and therefore their life is already destined. In this context, how should we explain to them the reason of suffering and concept of destiny in Islam? دیکھیے، پچھلے جنم کے پچھلے جنم میں جو کچھ کسی نے کیا، اس کو اگلے جنم میں وہ سفر کر رہا ہے، یہ بالکل بیس لیس بات ہے۔ اس لیے کہ کسی سے پوچھے جو مصیبت میں پڑا ہوا ہے، کیا وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی تھی؟ یہ تو بالکل ہی ایک کہانی مجھے معلوم ہوتی، مائتھالوجی، کہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہا جائے گا کہ میں اس کو سفر کر رہا ہوں، اس کو پنشمنٹ مجھے دیا جا رہا ہے۔ پنشمنٹ جب ہے جب کہ میں جانوں اس کو، میں جانتا ہی نہیں تو پنشمنٹ بھی نہیں ہے وہ۔ یہ تو ایک بیس لیس بات ہے، کوئی اس کا ریزن نہیں، کوئی اس کا لاجک نہیں، خام خواہی کی بات ہے۔ جب تک آپ یہ پروف نہ کر سکیں، ہر انسان، کوئی ایک آدمی نہیں جو کہیں ادھر ادھر پکڑ لیا جاتا ہے، سارے انسان یہ جانیں کہ جو مجھ پر بیت رہا ہے اس لیے کہ مجھے پچھلے جنم میں میں نے ایسا کیا تھا۔ ہر انسان، تب تک یہ بالکل بیس لیس بات ہے، اور یہ ایکسپلین نہیں کرتی زندگی کے معاملے کو۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اس دنیا کے بارے میں جو خدا کا جو کریشن پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ۔ یہاں انسان کو فریڈم دی گئی ہے، پوری فریڈم دی گئی ہے، اور فری ہوتے ہوئے آدمی جو کرتا ہے اسی پر اس کا پنشمنٹ ہے، اسی پر اس کا ریوارڈ ہے۔ جس کو آپ سفرنگ کہتے ہیں وہ انسان کی فریڈم کا مس یوز ہے، مس یوز۔ مثلاً انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسپتالوں میں جائیے تو وہاں ڈاکٹر پوچھنے والے نہیں، آفیسز میں جائیے تو وہاں پر رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، ہر جگہ کرپشن۔ یہ فریڈم کا مس یوز ہے۔ ایک آدمی جس کو اتھارٹی دی گئی ہے قلم چلانے کی، تو قلم چلانے کی قیمت مانگتا ہے کہ مجھے اتنا برائب کرو تو میں کام کروں گا۔ تو فریڈم کے مس یوز کی وجہ سے سفرنگ آتی ہے، فریڈم کی مس یوز کی وجہ سے۔ تو خدا نے چونکہ فریڈم جو دی ہے وہ ریئل فریڈم ہے، اس وجہ سے اس کے جو رزلٹ ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے برابر آپ کو، اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک دنیا ختم نہ ہو جائے۔ باقی یہ کہ جو سفر کر رہا ہے، اس سفر کرنے میں ایسے لوگ ہیں اگر وہ سچ مچ انوسینٹ ہوں، خود ان کی کوئی غلطی شامل نہ ہو اس میں، صرف دوسرے کے ایٹراسٹیز کا وہ وجہ سے ایسا ہوا ان کے ساتھ، تو خدا ان کو کمپنسیٹ کرے گا۔ ان سفررز میں دو قسم کے ہیں، ایک وہ جس میں خود ان کا اپنا شامل ہے، تو وہ تو انہوں نے جو کیا ہے اس کا بھگتیں گے وہ، لیکن وہ سفررز جس میں ان کا اپنا کچھ بھی انٹینشن شامل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے فریڈم کو مس یوز کیا اس لیے اسے پھنس گئے وہ، بلکہ خدا کا جو نظام ہے اس نظام کی وجہ سے وہ اس کی زد میں آ گئے، تو خدا ان کو کمپنسیٹ کرے گا، اور آخرت میں یقیناً وہ اس کا ریوارڈ پائیں گے، اور شاید وہ ہم سے زیادہ خوش ہوں
کہ اس سفرنگ نے ان کو وہاں ایسی بڑی چیز دے دی جس کے مقابلے میں وہ سفرنگ ہیچ ہے. جو آج حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کو بہت بڑی مصیبت پیش آئی تھی، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا سفر، حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان لایا جائے گا جس کو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبت پیش آئی ہوگی، سب سے زیادہ مصیبت. تو اس کو خدا فرشتوں سے کہے گا کہ جنت میں لے جاؤ اور جنت میں اس کو گھومنے دو. تو جنت میں داخل ہو کر کے جب وہ گھومے گا اس میں، تو ود ان سیکنڈ وہ ساری مصیبتیں بھول جائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا کہ وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی مصیبت پڑی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو دنیا میں کچھ مصیبت اٹھائیں اور آخرت میں خدا کمپنسیٹ کر کے انہیں پیراڈائز میں داخل کر دے، وہ بلا شبہ ہم سے بہتر ہیں، کیونکہ ان کی سفرنگ جو ہے ان کی بہت بڑا ریوارڈ بننے والی ہے. Mulana Sahab, many Sufis say one who is a spiritual person should not concentrate on anything other than God. They should not even set heaven as their goal, for that would amount to a distraction from their constant remembrance of God. How do you comment upon this? دیکھیے یہ بات بالکل بیس لیس ہے. بیس لیس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات بھی جو اسلام کے ریفرنس میں کہی جائے تو ہمارے پاس ایک کرائیٹیرین جسے ہم جج کریں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں جو کرائیٹیرین ہے وہ کون ہے، پرافٹ اور آپ کے کمپینین. انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کہی. یہ بات نکالی ہے 200 سال بعد ہونے والے صوفیوں نے. تو حدیث میں آتا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، کہ جو آدمی ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالے جو ہم نے نہ کہی ہو تو وہ ریجیکٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صوفیوں کے یہ کہنا ریجیکٹڈ ہے، وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ جب تک کوئی چیز، دیکھیے ہمارے پاس ایک کھلا ہوا کرائیٹیرین ہے، وہ ہے قرآن اور سنت یا پرافٹ اور آپ کے کمپینین. اس سے جو چیز ثابت ہو وہی اسلام ہے، جو ثابت نہ ہو وہ اسلام نہیں ہے. تو صوفیوں کے کہنا بالکل بیس لیس ہے. کوئی بھی اس کا پروف نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کبھی کمپینین، کسی کمپینین ایسا کہا، نہ پرافٹ ایسا کہا. تو سمپل صرف یہی بات اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو اصل کرائیٹیرین ہے اس پر جب جج کرتے ہیں ہم اس کو، تو یہ اس پر پوری نہیں اترتی. Imran, I have a question. How do we inculcate contentment in ourselves? یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر قناعت والی اسپرٹ کیسے پیدا کریں. کنٹینٹمنٹ کے لیے جو ورڈ ہے عربک میں وہ قناعت ہے. دیکھیے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا ہے، بہت سمپل. دیکھیے وہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے سے اوپر سے کمپیئر نہ کرو. اگر تم اپنے سے اوپر جو ہے اس سے کمپیئر کرو گے تو اس سے تمہارے اندر ڈسکنٹینٹ پیدا ہوگا کہ وہ اس کے بعد اتنا ہے، میرے اندر اتنا کم ہے. بلکہ تم ایسا کرو کہ تم اپنے سے نیچے والے سے کمپیئر کرو تو تمہارے اندر کنٹینٹمنٹ آئے گا کہ دیکھو اس سے زیادہ میرے پاس ہے. تو ڈسکنٹینٹمنٹ اور کنٹینٹمنٹ کا ایک سمپل فارمولا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، یہ مطلب ہے کہ جس کے پاس گھر زیادہ ہے، زیادہ بڑا ہے، جس کے پاس کار زیادہ بڑی ہے، پیسہ زیادہ بڑا ہے، جاب زیادہ بڑا ہے، اس سے کمپیئر کریں گے تو ہم ڈسکنٹینٹمنٹ کا شکار ہوں گے. لیکن اگر ہم یہ کریں گے کہ ہم سے جو کم ہے، جس کا جاب ہم سے چھوٹا ہے، جس کا گھر ہم سے چھوٹا ہے، جس کے پاس کار ہم سے چھوٹی ہے، اس سے کمپیئر کریں گے. اور ظاہر ہے کہ سوسائٹی میں ایسے ملین لوگ ہیں تو ہمارے کنٹینٹمنٹ آئے گا. تو جو کہا گیا ہے کہ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، تو اس کا بالکل ڈائریکٹ تعلق کمپیریزن سے ہے.
غلط کنپیریزن سے ایک اسپرٹ پیدا ہوتی ہے اور صحیح کنٹینمنٹ سے دوسری اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کنپیریزن میں یہ غلطی نہ کریں جس کا حدیث میں بتایا گیا ہے. My question is, what are the do's and don'ts which one should keep in mind while doing dawah? لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے، کوئی لمبی لسٹ نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 2 چیزوں کی امپورٹنس ہے جو قرآن میں بتائی گئی ہیں. قرآن میں 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں، انی لکم ناصح امین. نصح اور امانت. نصح کا مطلب ہوتا ہے وہ ویل وشنگ، یعنی مدعو کا ویل وشر ہونا. ایک یہ بتایا گیا ہے کہ ناصح ہونا یعنی مدعو کے بارے میں دائی ویل وشر ہو، اس کا خیر خواہ ہو. اور دوسرا امین ہو. امین کے معنی آنیسٹ. آنیسٹ اس سینس میں کہ وہی بات کہے جو خدا نے کہی ہے، اس کو گھٹائے بڑھائے نہیں، وہی بات کہے. تو 2 ہی چیز یہ قرآن میں بتائی گئی ہے، ویل وشر ہونا اور وہی بات کہنا جو خدا نے کہی، کہنے کے لیے کوئی دوسری بات نہیں. جیسے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ دعوت کے نام سے کام شروع کریں گے اپنا کام اور اس کو لڑائی بنا دیں گے کہ ہم اپنے رائٹ کے لینے کے لیے ہم لڑتے ہیں اور جسٹس لینے کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ سب لڑائیاں جو جسٹس کے نام پر یا رائٹ کے نام پر کی جائیں وہ سب بیس لیس ہیں، ان کا دعوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو قرآن سے ہٹ کر کوئی دعوت کانسیپٹ نہیں بنانا چاہیے آدمی کو. یہ مطلب ہے آنیسٹی کا. یہاں تیسری چیز جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ ہے صبر. رب کا فصبر. دائی کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے، پیشنس. کیونکہ جس کے سامنے آپ دعوت دینے جا رہے ہیں تو وہ عین ممکن ہے کہ نگیٹو رسپانس دے، ایسی باتیں کہے جو آپ کے لیے پرووکیٹو ہوں. تو اگر آپ سچے ویلوشر ہیں تو آپ کو ٹالریٹ کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. کیوں؟ صبر کرنے سے دعوی ورک کنٹینیو رہتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں سسٹینیبل دعوی ورک. دیکھیے سسٹینیبل دعوی ورک جو ہے وہ صرف اس وقت چلتا ہے جب آپ صبر کرنے پر تیار ہوں. اگر ہم صبر کرنے پر تیار نہ ہوں تو سسٹینیبل دعوی ورک کبھی بھی نہیں ہوگا. تو قرآن سے یہ 3 چیزیں میں نے سمجھی ہیں. پہلی بات یہ کہ آدمی مدعو کے بارے میں ویلوشر ہو. نمبر 2، اسی چیز کو دعوت کا پوائنٹ بنائے، یعنی پوائنٹ آف دعوت صرف اسی کو بنائے جو قرآن میں بتایا گیا ہے، کسی اور چیز کو پوائنٹ آف دعوت نہ بنائے وہ. اور تیسری چیز یہ کہ وہ ہر حال میں صبر کرنے پر تیار رہے تاکہ دائی اور مدعو کے درمیان نارمل سی کبھی نہ ٹوٹے، نارمل تعلق ہمیشہ باقی رہے. یہ 3 چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں قرآن حدیث سے. مولانا ہمارا کوشچن ہے ہو از دا ٹرو دائی؟ سچا دائی کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت ہی سمپل ہے، اس لیے کہ پرافٹ سچے دائی تھے. پرافٹ یعنی بہترین ماڈل ہے ہمارے لیے سمجھنے کا کہ سچا دائی کون ہے. میں آپ کو 2 واقعہ عرض کرتا ہوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں سچا دائی کون ہے. جب آپ کو پرافٹ بنایا گیا 610 عیسوی میں، تو آپ نے مکہ میں وہاں پر ایک اسٹیج کہنا چاہیے، یعنی ایک راک تھی، صفا اس کا نام تھا. اس راک کے اوپر کھڑا ہو کر آدمی یعنی لوگوں کو پکارتا تھا تو لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے وہاں. تو وہ راک جو تھی وہ گویا کہ اسٹیج تھا. وہ وہاں آپ نے پکارا، مکہ کے لوگ اکٹھا ہوئے. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہی کہا کہ تم لوگ مرنے والے ہو
کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ جیے گا نہیں، اور مرنے کے بعد کیا ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، مرنے کے بعد یا تو اٹرنل ہیل ہے یا اٹرنل پیراڈائز، یہ کہا آپ نے. یعنی صفا کا جو راک تھا اس پہ کھڑے ہو کر مکہ والوں کو جو آپ نے میسج دیا وہ بس اتنا ہی تھا. یہ کتابوں میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یاد رکھو تم کو مرنا ہے، ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، اور مرنے کے بعد کیا ہے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کی ہیل ہے یا ہمیشہ کی پیراڈائز. تو آتا ہے کہ ابو لہب بھی اس میں موجود تھا جو آپ کا بہت مخالف بنا ہوا تھا، بن گیا. اس نے کہا کہ تبًّا لَكَ سائر اليوم اما جماعتنا الا لہذا، سارے دن تمہارا برا ہو کہ یہی بتانے کے لیے تم نے ہم کو بلایا تھا یہاں پر. اس کو یہ بات تو چھوٹی سی لگی. تو دائی وہ ہے جس کو یہی بات سب سے بڑی لگے، اور غیر دائی وہ ہے جس کو یہ بات چھوٹی لگے. پولیٹیکل سلوگن، بڑے بڑے کمیونٹی ورک اس کو بڑے بڑے دکھائی دیں. میں سمجھتا ہوں اس کمپیریزن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دائی وہ ہے جس کی نظر میں سب سے بڑی بات یہی لگے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ڈے آف ججمنٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہیل اور پیراڈائز ہے، یہ بات سب سے بڑی لگے اس کو. اور غیر دائی وہ ہے جس کو یہ بات چھوٹی لگے کہ یہ کون سی بات ہے. بڑی بڑی باتیں اس کو وہ لگیں کہ بڑے بڑے کراؤڈ ہوں، بڑے بڑے نعرے ہوں، بڑے بڑے اسپیچز دی جا رہی ہوں، میڈیا میں چھپ رہا ہو. تو بہرحال سچا دائی. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مدینہ گئے، اتنا زیادہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا مکہ میں، وہاں گئے تو آپ نے ظلم کا کوئی ان ڈائریکٹ وے بھی کوئی ریفرنس نہیں دیا جیسا کہ آج کل لیڈر لوگ کرتے ہیں. کچھ بھی ریفرنس اس کا نہیں، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو اپنے آپ کو ہیل سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو. مطلب کچھ بھی کرو جو تمہارے بس میں ہے، جو تمہارے بس میں وہ سب کچھ کر کے اپنے آپ کو ہیل سے بچاؤ اور پیراڈائز کا مستحق بناؤ اپنے آپ کو. تو دیکھیے اب مکہ میں بھی یہی میسج دیا آپ نے، اور مدینہ بھی یہی میسج دیا آپ نے. تو میں دیکھ سچا دائی وہ ہے جس کو سب سے بڑی بات یہ لگے کہ ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، ہم اکاؤنٹیبل ہیں خدا کے آگے، اور پھر ہمیں ایٹرنلی یا تو پیراڈائز میں جانا ہے یا ہیل میں جانا ہے. یہ بات سب سے بڑی بات لگے، اسی کو دنیا کو بتائے، اسی کے لیے اپنا آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دے، وہی سچا دائی ہے. Maulana, I want to know what Quran says about our duty towards a parent. قرآن میں سورہ لقمان میں اس کا جواب دیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے پیرنٹ کی بات مانو. ایکسیپشن صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ شرک کے لیے کہیں تو شرک کی بات نہ مانو. یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے فیملی افیئرس، تو فیملی افیئرس میں پیرنٹ کی بات مانو، لیکن جب گاڈ کی بات آ جائے، یعنی گاڈ میں اور پیرنٹ میں جب ٹکراؤ کی بات آ جائے تو اس وقت گاڈ کی بات ماننا ہے، پیرنٹ کی بات نہیں ماننا ہے. لیکن جب تک گاڈ سے ٹکراؤ نہ ہو تب تک پیرنٹ ہی کی بات ماننا ہے. یہ سورہ لقمان سے پتہ چلتا ہے. I want to know how to inculcate in us the desired seriousness which is essential for dawa work. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. بغیر سیریسنس کو لائے ہوئے ہم دعویٰ ورک نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی اس ٹائپ کا فارمولا نہیں ہے جو یوگا میں
یا صوفی کلچر میں بتایا جاتا ہے. ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آدمی اسٹڈی کرے, سوچے, قرآن کو پڑھے, پرافٹ کی لائف کو پڑھے, یعنی خود ہی اپنے آپ کو سیریس بنانا پڑے گا. باہر سے کوئی ایسی چیز میں نہیں جانتا جو آدمی کے اندر سیریسنس پیدا کرنے والی ہو. ایسی چیز مجھے نہیں معلوم. جہاں تک میرا تعلق ہے, میرا مزاج یہ ہے بچپن سے کہ کسی بھی ایسی چیز میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں آتا جو بیکار قسم کی ہو. نان سیریسنس میں مجھے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی. جیسے کھیل کود ہے, یا کوئی آرٹ ہے, یا کوئی میوزک سننا ہے, سب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. تو میرا اپنا جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے لکھا تھا ایک بطور رسالہ میں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مقصد اعلیٰ سے کمتر کسی چیز میں اپنا وقت ضائع نہ کرے. یہ جو ہائر جو ٹارگیٹ اس کا ہے اس سے کبھی نہ ہٹے. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ اس سے کم والی چیز میں اس کو انٹرسٹ ہی نہ آئے, اس کو کوئی شوق ہی نہ ہو. مثلا آپ مجھے دنیا کا سب سے اچھا ٹی وی دے کر کے ایک بہت اچھا کمرہ ہو, ساری لگژری اس کے اندر ہو, اور ایک سب سے اچھا ٹی وی بھی ہو, اسے بند کر دیں تو یقین کیجیے کہ مجھے وہ پریزن معلوم ہوگا, پریزن. مجھے کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں آئے گا. تو بہرحال اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ ہر آدمی خود ہی اپنے اندر ایسا کر سکتا ہے. کوئی اور ٹیکنیک ایسی نہیں ہے کہ اس ٹیکنیک سے آدمی کے اندر یہ بات آ جائے. اسٹڈی, آبزرویشن, تھنکنگ پروسیس, انٹراسپیکشن, میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی کے اندر سیریسنس آتی ہے. Maulana, although I know the importance of dawa, I'm not able to strike a conversation to do it with a potential madhu. What should I do in such circumstances? بھائی دیکھیے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ڈائریکٹ طور پر خود ہی یعنی اسپیچ دے یا دعوتی بات چیت کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے اس زمانے میں. خاص طور پر ہمارا جو یہ مشن ہے اس میں اللہ کے فضل سے بہت ہی یعنی ہر قسم کے دعویٰ جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق کتابیں تیار ہو چکی ہیں, بروشر, پمفلٹ, کتابیں. اب جو ہے دیکھیے آپ آڈیو کیسٹ, ویڈیو کیسٹ بن رہے ہیں. تو اب آدمی کے لیے دو شکلیں ہیں, یا تو خود وہ اسٹڈی کر کے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے کہ خود ہی وہ دعویٰ ورک کرے. لیکن یہ ضروری نہیں رہا. اب تو یہ ہے کہ وہ لٹریچر کو پھیلائے, وہ کیسٹ کو پھیلائے, یہ سارے کام جو ہیں وہ کرے. یہ تو بس بتاؤ ہر آدمی کر سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. دیکھیے, اگر آپ یہ چاہیں کہ خود ہی بہت ہی پرفیکٹ انداز میں دعویٰ ورک کریں تو وہ بہت کافی اسٹڈی کے بغیر نہیں ہو سکتا ایسا. جیسے دیکھیے پرسوں میرے پاس ٹیلیفون آیا حبیب بھائی کا, تو حبیب بھائی کو اسپیچ دینا تھا کہیں, تو انہوں نے بتایا کہ میں وہاں یہ بولنے جا رہا ہوں. تو اس میں وہ یہ کہنے والے تھے کہ اسلام آئیڈیل پرسنالٹی بناتا ہے, آئیڈیل سوسائٹی بناتا ہے, یہ سب. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ دعویٰ ورک نہیں ہے.
ہم کسی انسان کی طرف یا کسی سوسائٹی کی طرف نہیں بلاتے لوگوں کو. ہم یہ بتاتے ہیں کہ خدا کا کریشن پلان کیا ہے, اس کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے. آخرت میں جب خدا کا سامنا ہوگا تو وہاں کیا بات پوچھی جائے گی انسان سے, یہ سب باتیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے, اسلام کا یہ ٹارگیٹ نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل سوسائٹی بنائے. آئیڈیل سوسائٹی زمین پر کبھی بن نہیں سکتی ہے. آئیڈیل سوسائٹی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. آپ جس کو آئیڈیل سوسائٹی کہیں گے, دوسرے کہیں گے اس کی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے وہ. آئیڈیل سوسائٹی نہ تو کبھی بن سکتی ہے, اور نہ آئیڈیل سوسائٹی کی طرف ہمیں بلانا چاہیے کسی کو. یہاں تک کہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ پرافٹ جو ہے ہمارے وہ آئیڈیل کریکٹر تھا, تو یہ بھی صحیح نہیں میرے نزدیک کہ آپ یہ کہہ کر بلائیں کہ ہمارا پرافٹ آئیڈیل کریکٹر ہے اور اس کو دیکھو, کیونکہ وہاں بھی نکال لے گا آدمی. وہ آدمی کہے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ آئیڈیل پرافٹ تھے تو اتنی ساری شادیاں کیوں انہوں نے کی, کیونکہ اس کے مائنڈ میں آئیڈیل شادی ایک ہے, ایک ہسبینڈ ایک وائف, اس کے مائنڈ میں یہی ہے کانسیپٹ. اب وہ کہے کہ تمہارے پرافٹ نے بہت ساری شادیاں کر رکھی ہیں, تو اس کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیے, اس کے نزدیک وہ آئیڈیل نہیں رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری دعوت کا جو پوائنٹ ہے وہ کسی انسان کی طرف بلانا نہیں ہے, سوسائٹی کی طرف بلانا نہیں ہے, کسی سسٹم کی طرف بلانا نہیں ہے, جیسے کچھ جماعتیں پولیٹیکل سسٹم کی طرف بلاتی ہیں کہ اسلام کو پولیٹیکل سسٹم سب سے اچھا ہے. میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا. میں یہ مانتا ہوں کہ خدا کی طرف بلانا, کریشن پلان کو بتانا, ڈے آف ججمنٹ سے باخبر کرنا, یہ ہے. تو جو لوگ خود یہ کام کر سکتے ہیں وہ کریں, جو خود نہیں کر سکتے سپوز, تو وہ لٹریچر پھیلائیں, وہ کیسٹ پھیلائیں. یہ سارا میدان کھلا ہوا ہے, اور ساری دنیا میں کھلا ہوا میدان. اتنا بڑا میدان ہے کہ آپ زندگی بھر کرتے رہیں, پھیلاتے رہیں, اور کبھی بھی کام ختم نہ ہو. یہ ہے میری سوچ اس بات پہ. مولانا اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے مر کر, تو کوئی دوسرا شخص کچھ یہاں سے اس کے نام پڑھ کر یا غریبوں کو کچھ کھانا کھلا کے اس کو کچھ وہاں پہنچا سکتا ہے اس کے لیے, تو کیا دوسروں کا عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ دیکھیے, اس معاملے میں جو میری اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہرگز نہیں. لیس للانسان الا ما سعی. آدمی کا اپنا ہی عمل اس کے کام آئے گا, کسی دوسرے کا عمل کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں ہے. آج کل جو مسلمانوں میں رواج ہے کہ وہ سب بالکل بیس لیس ہے, بالکل بیس لیس. قرآن خوانی کرتے ہیں یا بہت سے کام کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. یہ سرتا سر بیس لیس بات ہے. نہ تو یہ ثواب ہے, قرآن خوانی کرنا ثواب بھی نہیں میں تو سمجھتا ہوں اس کو, کیونکہ صحابہ تو کبھی قرآن خوانی کرتے نہیں تھے. نہ تو وہ ثواب ہے, نہ وہ ثواب وہاں تک پہنچتا ہے. دیکھیے, میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ثواب پہنچنے کی ایک ہی شرط ہے, وہ یہ ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی ہو, اور اس کی وصیت کے مطابق کوئی اچھا کام کیا جائے, یعنی اس کی انٹینشن اس میں شامل ہو. مثلا ایک آدمی ہے, اس نے حج نہیں کیا تھا, لیکن وہ اپنی جو پراپرٹی چھوڑ رہا ہے وہ کہے, یہ وصیت کرے, وہ یہ کہے کہ میری پراپرٹی میں سے میری طرف سے کسی کو حج کرا دینا, کیونکہ میں کمزور ہو گیا تھا, میں کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر پا رہا تھا. تو وہ یہ وصیت کرے کہ میری پراپرٹی میں سے حج کا خرچہ دے کر کسی کو حج کرا دینا تاکہ میرا فرض پورا ہو جائے. تو چونکہ اس نے خود وصیت کی تھی اس لیے اس کو وہ ملے گا. اور حج بدل یہی ہے
آج کل جو حج بدل چلا ہوا ہے وہ بالکل بیس لیس ہے. یہ کوئی حج بدل نہیں ہے, یہ بدعت ہے, بدعت. کہ کسی نے وصیت نہیں کی, اب دادا اور نانا اور ممانی اور چچی کی طرف سے حج بدل کرایا جاتا ہے. اس کا کوئی اثر قرآن حدیث پہ نہیں ہے, کوئی اس کا ثواب نہیں ہے, نہ اس کا کوئی تعلق ہے اسلام سے. صرف وہی حج بدل ہے جس میں کہ مرنے والے نے وصیت کی ہو صراحتاً, یعنی اپنی نیت صرف شامل کی ہو اس نے, تب وہ حج بدل ہے. ورنہ وہ ہرگز حج بدل نہیں ہے, یہ بدعت ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ بھائی دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ ہے, اس پیسے سے تم یہ پل بنا دینا کہ لوگوں کو فائدہ ہو, اس پیسے سے تم پیڑ لگا دینا کہ لوگوں کو اس سے سایہ ملے, اس پیسے سے تم یعنی کوئی ایسا کام جس سے انسان کو فائدہ پہنچے, جو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ, تو صدقہ جاریہ بھی وہ اس کے کام آئے گا جس کو اسے وصیت کی ہو. اگر اس کی وصیت نہیں کی ہے, اس کی وصیت کے بغیر میں کوئی کام کرتا ہوں, تو کبھی بھی وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گا اس آدمی کے حق میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ مرنے والے کو یا تو وہ ثواب ملتا ہے جس کو اس نے خود کیا ہو اپنی زندگی میں, یا وہ جس کی اس نے وصیت کی ہو اور اس کی وصیت کی بنا پر اس کے بیٹے یا اس کے وارثین اس کام کو کریں. بس اس کے سوا کوئی شکل نہیں. مولانا ماڈسٹی کی اصل پہچان کیا ہے؟ دیکھیے ماڈسٹی کی پہچان تو بہت مشکل ہے, اس لیے کہ آدمی بناوٹی طور پر ایسا بن جاتا ہے کہ اچھے لوگ اس کو پہچان نہ سکیں. یعنی اوپر سے وہ ماڈسٹ بن جاتا ہے, اندر سے ماڈسٹ نہیں ہوتا. تو بہت مشکل یہ پہچاننا کہ سچ مچ ماڈسٹ کون ہے. ہاں, جب ٹیسٹ کا ٹائم آ جائے تب ضرور پتہ چل جاتا ہے. یعنی عام حالات میں آپ کسی کے بارے میں رائے نہیں بنا سکتے کہ وہ سچ مچ ماڈسٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ لوگ بناوٹی طور پر اپنا ایک بنائے رہتے ہیں حلیہ. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی یعنی شخصیت بالکل کھل جاتی ہے کہ وہ ایگوئسٹ ہیں, وہ آروگنٹ ہیں, وہ کھل جاتی ہے بالکل. لیکن کئی لوگ ایسے چھپائے رہتے ہیں اپنی ماڈسٹی کو. تو جب تک وہ ٹیسٹ پر نہ آئے تب تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ماڈسٹ ہے آدمی. جیسے میں ایک قصہ عرض کروں. ایک صاحب ایک بزرگ کے یہاں گئے, مشہور تھا کہ بڑے ماڈسٹ ہیں, وہ بہت ہی ماڈسٹ ہیں, بڑی خاکساری ان کے اندر ہے. تو اسے گئے اور ایک مسئلہ پوچھا ان سے کہ حضرت یہ مسئلہ بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہیج بدا ہوں, مجھے کیا, میں تو ہیج بدا مطلب ہے کہ آئی ڈونٹ نو نتھنگ, آئی نو نتھنگ. ہیج بدا کے معنی میں کچھ نہیں جانتا. تو جب انہوں نے کہا کہ میں تو ہیج بدا ہوں, تو اس آدمی کہا ہاں حضرت آپ سچ مچ ہیج بدا ہیں, آپ کو کچھ آتا نہیں. اب وہ غصہ ہو گئے, وہ بہت غصہ ہو گئے. تو جب ٹیسٹ پر آئے تو ان کا یہ حال ہوا. تو ٹیسٹ کی بہت ساری صورتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپیئرنس سے کسی کو جاننا کہ یہ ماڈسٹ ہے, یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اور لیکن اگر آپ ساتھ رہیں کچھ دن تک تو آپ جان سکتے ہیں کہ ماڈسٹ ہے یا نہیں ہے. جیسے حضرت عمر فاروق نے کیا ہے کہ انہوں نے کسی کی تعریف کی, بڑا ماڈسٹ ہے, بڑا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کیا تم نے ان سے کبھی کوئی ڈیلنگ ہوئی تمہاری ان سے؟ تو اس کہا کہ نہیں. کہا تبھی تو انہوں نے کہا ٹریول کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تب تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. مطلب ہے کہ وہ مومنٹ جب کہ آدمی ٹیسٹ پر آتا ہے وہ تو تمہارے ساتھ گزرا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے شاید اس کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا, یہ کہا انہوں نے. تو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے تو ٹیسٹ پر ہوتا ہے وہ. یعنی خدا کے سامنے جب جھکنا ہو مسجد میں تو آدمی ٹیسٹ پر نہیں آتا, ٹیسٹ پر آتا اس وقت جب کہ انسان کے سامنے جھکنا ہو. یاد رکھیے اس کو. خدا کے سامنے شیطان جھکتا تھا, آدم کے سامنے نہیں جھکا وہ.
تو قرآن میں جو قصہ بتایا گیا ہے اس سے میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کا جو ٹیسٹ ہے وہ خدا کے سامنے جھکنے پر نہیں ہے، انسان کے آگے جھکنے پر ہے. تو آدمی کے یعنی جب آپ اس کے ساتھ رہیں کچھ دن رات دن، یا اس کو اس وقت دیکھیں جب کوئی ٹیسٹ پر آ گیا ہو، تب آپ جان سکتے ہیں کہ آدمی ماڈسٹ ہے یا ماڈسٹ نہیں ہے. Maulana, I want to know the importance of prayer. دیکھیے پریئر کیا ہے، یہ کوئی سیٹ آف ریچولس کا نام نہیں ہے. اسی لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کیا، پریئر کیا. کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ سیٹ آف ریچولس جو ہے وہی اسی کا نام پریئر ہے. وہ جو حضرت عمر کا بھی بتایا میں نے کہ اٹھنا بیٹھنا. تو ایک انسان جس کے اندر ریزن ہے، جس کے اندر لاجک ہے، جس کا تھنکنگ مائنڈ ہے، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایسی چیزوں کی ویلیو ہو سکتی ہے جو صرف ریچولس ہو، بس نہیں سمجھ سکتا اس کو. لیکن ایسا ہے نہیں. دیکھیے جو پریئر ہے وہ اصل میں مینیفیسٹیشن ہے آدمی کے اندر کی اسپرٹ کا. مثال کے طور پر انسان سوچتا ہے خدا کے بارے میں کہ خدا کتنا بڑا ہے، یونیورس کے بارے میں سوچتا ہے، اسٹارس کے بارے میں سوچتا ہے، سولر سسٹم کے بارے میں سوچتا ہے، کیسے اتنا بڑا یونیورس خدا نے بنایا اور پھر اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. ذرا سا بھی اس میں کہیں بھی کوئی ایسا گڑبڑ نہیں ہوتا کہیں بھی. آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک ہوائی جہاز اڑاتے ہیں اور کریش ہو جاتا ہے، ہوائی اڑاتے ہیں تو شور کرتا ہے. اتنی بڑی یونیورس ہے، اس میں سارے باڈی دوڑ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی نوائز پولوشن ہے، نہ کوئی کریش ہوتا ہے کوئی. یا آپ سوچتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک عجیب احساس طاری ہوتا ہے، ایک سینس آف آ، خدا گریٹنس کا ایک احساس. تو وہ جو ہے مینیفیسٹ کرتا ہے، آپ سجدے میں گر پڑتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سرنڈر کی جو اسپرٹ آتی ہے آدمی کے اندر خدا کو سوچ کر، اس کا جو فائنل شیپ ہے وہ سجدہ ہے. انسان چاہتا ہے خدا کے کہ ڈال دے اپنا آپ کو، لیکن جب وہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے تو وہ آخری حد آ جاتی ہے. اس کے آگے کیا کرے؟ سجدے کے آگے کچھ سمجھ نہیں تک اور کیا کر سکتے ہیں ہم. تو اندر جو اسپرٹ جاگتی ہے خدا کے بارے میں، جو سینس آف آ جاگتا ہے، جو اس کی گریٹنس کا احساس جاگتا ہے، خدا آلمائٹی ہے، یہ جو جاگتا ہے آدمی کے اندر، تو اس وقت اس کا جب وہ مینیفیسٹ کرتی ہے وہ اسپرٹ، تو اسی کا نام پریئر ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام نماز ہے. اور جہاں نماز جو ہے یعنی بغیر اسپرٹ کے ہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یتخشع، اس کی نماز نہیں جس کی نماز میں اسپرٹ نہ ہو، خشوع کی اسپرٹ نہ ہو. تو سارا کنفیوژن اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیٹ آف ریچولس کا نام پریئر ہے. نہیں، پریئر نام ہے اپنے اندر ایک اسٹارم اٹھتا ہے، اسٹارم، کہ میں خدا کو اکنالج کروں، خدا کی بلیسنگ کا، خدا گریٹنس کا کو میں اکنالج کروں. اس وقت جو اکنالج کرنے کی اسپرٹ جاگتی ہے کہ اسٹارم آتا ہے اندر آدمی کے، تو گر پڑتا ہے خدا کے آگے. اسی گر پڑنے کا نام پریئر ہے، اسی کا نام نماز ہے. Did Islam come into being during the time of Prophet Muhammad? لیکن دیکھیے اسلام جو ہے اس یعنی ہر پروفٹ کا ریلیجن اسلام ہی تھا. اسلام پروفٹ محمد شروع نہیں ہوا. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ سارے ہی پیغمبروں کو ایک ہی دین دیا گیا، انکلوڈنگ پرافٹ محمد. یہ بات قرآن میں بار بار آئی ہے کہ سارے پرافٹس کو خدا نے ایک ہی ریلیجن، ایک ہی دین دیا، انکلوڈنگ پرافٹ محمد. تو اس معنی کہ سب کا ریلیجن وہی تھا، اسلام. تو اسلام جو ہے مسلمانوں کے مذہب کا نام نہیں ہے. اسلام سارے
پیغمبروں کے دین کا نام ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کسی کلچر کا نام نہیں ہے. آج کل جو اسلام کا مطلب ہوتا ہے ایک مسلم کلچر، اس کو اسلام سمجھ لیتے ہیں لوگ. اسلام مینس سرنڈر، سبمیشن، یعنی ریلیجن آف سرنڈر، ریلیجن آف سبمیشن کا نام اسلام ہے. تو جس ریلیجن میں سرنڈر کی اسپرٹ نہ ہو، سبمیشن کی اسپرٹ نہ ہو، وہ اسلام نہیں ہے، وہ نتھنگ ہے، اس کا خدا کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو عربک میں اس کا نام اسلام ہے. پچھلے پرافٹ کی زبان عربک نہیں تھی، ان کے یہاں کوئی اور لفظ رہا ہوگا جس کو ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ہر پرافٹ نے جو ریلیجن انسان کو دیا وہ بیس کرتا تھا سبمیشن پر اور سرنڈر پر. اور اسلام کے معنی ہی سرنڈر کے. کسی اگر سرنڈر کرنے کو اسلام کہتے ہیں. تو اسلام ایک عربک ورڈ ہے جو پرافٹ محمد کے زمانے میں استعمال ہوا. پچھلے پیغمبر اپنی اپنی زبان بولتے تھے، اس زبان میں اسی کا کوئی ایکولنٹ انہوں نے استعمال کیا ہوگا. لیکن چونکہ ان کی جو ٹیچنگ تھی وہ پریزرو نہیں ہے. آج کسی بھی مذہب کی ٹیچنگ پریزرو نہیں ہے، اور اکثر تو ٹرانسلیشن کے روپ میں ہے. ٹرانسلیشن، اصل اوریجنل جو لینگویج ہے وہ سوائے پرافٹ محمد کے کسی کی اوریجنل لینگویج آج موجود ہی نہیں ہے. یعنی عربک لینگویج ایک لیونگ لینگویج ہے. اور دوسرے لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ ڈسٹارٹ بھی ہو گئی، دوسرے کی لینگویج ہی بدل گئی. تو کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کون سا ورڈ یوز کیا تھا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ سب کا مذہب اسلامی تھا. یعنی خدا کے آگے سرنڈر کرنا، یہی ہے اسلام کی اسپرٹ، یہی مذہب سارے پیغمبروں کا تھا. According to biblical reference, which talks about creation of Adam, paradise, and how he was forbidden to go into a particular direction, eating a particular fruit, and then Satan misled him, and how the entire thing came into the existence. I would like to know that when Adam was created, he lived in the paradise for quite some time. Did he consciously know what exactly was the creation plan of God while he was in paradise, or when he was sent on the earth and he lived in the earthly environment, then he got to know that this is what exactly God's creation plan is? دیکھیے، ایڈم کے بارے میں جو انفارمیشن ملتی ہے ہم کو قرآن سے یا بائبل سے، تو اس کو بالکل لٹرل طور پر ہم نہیں لے سکتے. جیسے ابھی تک یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے کہ ایڈم کو جہاں بسایا گیا تھا وہ وہی پیراڈائز ہے جہاں بعد کو سارے خدا کے اچھے بندے جائیں گے، یا بائبل جو بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اسی دنیا میں خدا نے بنایا تھا. عدن میں، ADEN، ایڈن میں ایک باغ لگایا، وہاں آدم کو رکھا. تو یہ بات ابھی بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہمارے جو اسکالرس ہیں ان کے یہاں بھی کہ ایڈم کو کہاں رکھا گیا تھا، اس پیراڈائز میں یا کسی اور پیراڈائز میں. تو یہ باتیں ایسی ہیں جس پر ہم بہت ہی یعنی اسپیسیفک طور پر شاید کوئی بات نہ کر سکے. لیکن جہاں تک کریشن پلان آف گاڈ کی بات ہے تو یقین ایڈم جو تھے پہلے پرافٹ تھے، اور جب پہلے پرافٹ تھے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا یعنی کہ ان کو ضرور اس بات کا علم تھا کہ کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے. میں نہیں کہتا کہ قرآن میں انہی شبدوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ضرور انہیں جب خدا نے انہیں بتایا کہ یہ ہے خدا کا پسندیدہ ریلیجن، تو ضرور یہ بتایا ہوگا کہ خدا کریشن پلان آف گاڈ کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ انہی شبدوں میں تو قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ انفر
کر سکتے ہیں کہ ضرور یہ بات ایڈم کو بتائی گئی ہوگی. Today's younger generation is mainly concerned about making money and earning fame for themselves, and they think that they'll have enough time for spirituality once they've achieved it all. So how do we go about tackling such people? دیکھیے یہ پرابلم کوئی آج کا پرابلم نہیں ہے، ہمیشہ کا پرابلم ہے. قرآن میں یہ ہے کہ یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. اس زمانے کے بارے میں 7th سینچری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ امیجیٹ گین کی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. یہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ سارے لوگ دوڑ رہے ہیں پیسے کے لیے، اور پیسہ اور پیسہ اور پیسہ. تو یہ کلچر جو ہے جس کو آج آپ دیکھتے ہیں مٹیریل کلچر یا منی کلچر، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ایسا نہیں کہ آج ہو گیا ہو. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فرق ہوا وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی دوڑ یہ ہوتی تھی کہ میرے پاس بہت سارے گھوڑے ہوں. اب یہ دوڑ ہے کہ میرے پاس کئی کاریں ہوں. پہلے آدمی سمجھتا تھا کہ مٹی کا گھر بناتا تھا اس کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا وہ، اب وہ پکا گھر بناتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان کا یہ جو مائنڈ ہے ہمیشہ ہی سے رہا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ دینا منی کو، سب سے زیادہ امپورٹنٹ دینا مٹیریل گین کو، اور اسی کے اس طرف دوڑتے رہنا. تو جو میتھڈ اس وقت کیا گیا وہی میتھڈ آج بھی رہے گا. یہ کہہ رہا ہوں میں کہ آج کوئی نیا میتھڈ ہمیں انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن میں ان لوگوں کو جب ایڈریس کیا گیا تو کیا کیا گیا، ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو تم یعنی دوڑ لگائی ہوئی ہو تو سوچو کہ یہ تمہارے لیے کب تک کام دے گی. جیسے آج میں سوچ رہا تھا کہ پرمود مہاجن نے 1000 کروڑ کا امپائر کھڑا کیا اور گولی مار دی گئی. ابھی عمر زیادہ نہیں تھی ان کی. اب آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ ان کا بیٹا راہل مہاجن وہ اس وقت انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے اور بالکل زندگی اور موت کے درمیان ہے وہ، کیونکہ اس کو پوائزن دے دیا گیا. تو آپ بتائیے کہ یہی قرآن کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو بتانا، جس کو اردو میں کہتے ہیں بے ثباتی، یعنی کہ کیا ملا تم کو اس سے. پیسہ کما کما ڈھیر کر رہے ہو لیکن ملا کیا تم کو؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کا ڈھیر کر لیا اور آخر میں چلے گئے کہاں؟ قبر میں چلے گئے. یہ میتھڈ جو ہے آج بھی وہی ویلڈ ہے کہ ہم انسان کو موت کے بارے میں بتائیں، کریشن پلان کے بارے میں بتائیں، اور یہ جو پریزنٹ ورلڈ ہے اس میں کچھ بھی کرو ہیپینس نہیں مل سکتی تم کو، کچھ بھی کرو تم کو پھر بھی ٹینشن باقی رہے گا تمہارا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ پہلے تھا اور آج بھی یہی طریقہ رہے گا. کوئی نیا طریقہ میں نہیں سوچتا کہ ہم کو انوینٹ کرنا چاہیے.